ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संवेदा ई क्लास बराए जमात पंजुम मजमून माहौलियाती मुताल्ला। तो तलबा आज हम ज़राअत यानी काश्तकारी हिस्सा दुवम के बारे में मवाद हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, अजीज़ तलबा और मोहतरम सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वी उम्मीद है कि आप तमाम बफ़ज़्ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके सामने चंद मालूमाती निकात पेश करने वाली हूँ, समात फरमाइएगा। मेरा नाम जाहिदा भी है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल TGIL मिल बल्लारी की मौलिमा हूँ। मैं इस वक्त 5वीं जमात के तलबा व तालिबात से मुखातिब और तवज्जो की तालिब हूँ और आज की इस ई क्लास में आपका इस्तक़बाल और खैर मुक़द्दम करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए अपने दिमागों को एक सुई के लिए अपने खालिक़े कायनात की याद में रहकर थोड़ी देर आपके दिमागों को यकजा कीजिएगा। माशाअल्लाह। तो बच्चों, अब आप अपनी किताब, बयास और पेंसिल के साथ मेरे करीब होकर बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, मैं अब आपसे चंद सवालात करूंगी, क्या आप जवाबात देंगे? जी हाँ, माशाअल्लाह, आप तमाम बड़े ज़हीन हैं और आगे आगे आ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि आप सोच समझ कर जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। तो आपके लिए सबसे पहला सवाल यूँ है, अच्छा बच्चों ये बताओ, हम रोज़ाना ग़िज़ा में कौन कौन से अनाज इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब रहा आपका। हम रोज़ाना ग़िज़ा में चावल, गेहूँ, जवार, सब्जियाँ वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात है। तो आगे के लिए आपका दूसरा सवाल यूँ है, अनाजों और सब्जियों को कहाँ उगाया जाता है, यानी इसको कहाँ इसकी पैदावार की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल ज़हीन तलबा ही आप, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अनाजों और सब्जियों को खेतों में उगाया जाता है। माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, अच्छा ये बताइए कि किसान क्या क्या काम करते हैं खेतों में? बिल्कुल सही जवाब रहा आपका। किसान हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और खेतों की हिफाजत भी करते हैं। माशाअल्लाह। तो अजीज बच्चों, आज हम किसान की अहमियत और ज़राअत के तरीक़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो बढ़े हम आगे, ठीक है। तो आज के इस सबक की चंद सलाहियतें और महारतों को जानना है। मैं आपको बता दूं कि इस सबक के दौरान आप किन किन सलाहियतों और महारतों पर उबूल हासिल करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहली सलाहियत है, किसान खेतों में किस तरह काम करते हैं। क्या है? किसान खेतों में किस तरह काम करते हैं, इस सलाहियत को जानना है। और नंबर 2, खेतों की हिफाजत किस तरह करते हैं। नंबर 3 है, किसान की आमदनी कैसे होती है। नंबर 4, किसानों को माली इमदाद कैसे हासिल होती है। और उसी तरह अनाजों को किस तरह ज़ख़ीरा करते हैं। इन तमाम नुकात पर जो है हम रोशनी डालेंगे। क्या क्या है? किसान खेतों में क्या क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, खेतों की हिफाजत किस तरह करते हैं और उनकी आमदनी कैसे होती है, उनकी माली इमदाद कैसे की जाती है और इन तमाम अनाजों का ज़ख़ीरा करते हैं वो किस तरह करते हैं। इन तमाम निकात पर जो है हम आगे के मवाद पर रोशनी डालते चलेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले और क्या है, यहाँ पर ज़राअत की पैदावारी के तरीक़े को भी जानना है। और एक सलाहियत, अहम सलाहियत क्या है आपकी, ज़राअत की पैदावारी तरीक़ों को भी जानना है। जी हाँ, तो बच्चों, जिनकी एक ख़ास ज़मीन होती है वो अपने खेत में खुद काम करते हैं और जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती वो अपने गुज़र माश के लिए
रोजाना दूसरों के खेतों में मजदूरी की हैसियत से काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा वजाहत से बता दूं, जिनकी एक खास जमीन होती है, जैसे कई एकड़ जमीन होती है, 4 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन, और कई किस्म के जो है बड़े बड़े जंगलात होते हैं जिनके खास जमीन होती है, जो खुद खास मालिक होते हैं, वो खुद अपने घर के अफराद के साथ या खुद जाकर अपने खेतों में काम करते हैं। वो अपने खेत के माली होते हैं, यानी मालिक होते हैं। और जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं होती, यानी वो मजदूरी के लिए, अपने गुजर माश के लिए, यानी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इन मालिक वाले खेतों में, इन दूसरों के खेतों में मजदूरी की हैसियत से काम करते हैं, उन्हीं मजदूर किसान कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हों? मजदूर किसान। यानी दूसरों के खेत में जाकर रोजाना मजदूरी के तौर पर काम करके जो कुछ भी पैसा आता है उससे जो है अपने गुजर माश करते हैं, इनको हम मजदूर किसान कहते हैं। ये किसान क्या करते हैं? बीज बोना है इनका काम, फसल काटना, कपास चुनना वगैरह वगैरह काम करके क्या करते हैं? ये अपना गुजारा करते हैं। बच्चों, मजदूर किसान यानी मैंने अभी आपको बता रही थी, जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं होती, वो दूसरे मालिक की जमीन पर जाकर रोजाना मजदूरी की हैसियत से काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसी तरह छोटे दर्जे के किसान भी होते हैं। छोटे दर्जे के किसान से मुराद जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें तो नहीं होती, बल्कि थोड़ी बहुत मुख्तसरन ज़मीन होती है। ये बसर औकात के लिए अपनी ज़िंदगी अपनी ज़मीन पर उगाई हुई फसल बेचते हैं। इनकी भी कई बहुत सारी मुश्किलात होते हैं, जो इन्हीं छोटे दर्जे के किसान कहते हैं। इनके मुश्किलात कुछ इस तरीके से होते हैं, जब इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मसलन रुपयों की कमी होती है, आमदनी खुद कफील नहीं होती। खुद कफील से मुराद ये खुद पूरी तरीके से पूरी ज़राअत वगैरह करके जो है उसको बेचकर अपनी तरीके से खुद कफील नहीं होते, बल्कि ये दूसरों के खेत पर मुनहसिर होते हैं, या दूसरों की जगह पर मुनहसिर होते हैं, या दूसरों की माली इमदाद के लिए मुनहसिर होते हैं, या दूसरों से रुपये पैसों की कमी की वजह से लेने पर मुनहसिर होते हैं, बल्कि इनकी आमदनी खुद कफील नहीं हो सकती। कभी पानी की कमी की वजह से इनकी मुश्किलात पेश आ जाते हैं, और कभी कभार मुनासिब रहनुमाई ना होने की वजह से फसल का ना उगाया जाना वगैरह वगैरह क्या है, इनकी बहुत सारी मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो बहुत मायूस हो जाते हैं और इन्हीं छोटे दर्जे के किसानों में शामिल किया जाता है। इनके मसाइल को सुलझाने की खातिर हुकूमत ने कई इक़दामात भी उठाए हैं। इन्हें कैसे इक़दामात है, हुकूमत क्या कर रही है, बिल्कुल मैं आगे की क्लास में आपको आगे बताते बताते चलूँ। तो यहाँ पर रुपयों की जब कमी मैसर होती है तो ये भी जो है दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। जब आमदनी खुद कफील नहीं होती तो वो दूसरे ज़राए पर मुनहसिर होते हैं। जब पानी की कमी हो जाती है तो इनको कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। जब मुनासिब रहनुमाई ना होने की वजह से, यानी इनको किस तरीके से फसल उगाना है, किस तरीके से बोना है, किस तरीके से इसको आगे ले जाना है, इसको किस तरीके से मुनासिब फसल तक पहुंचाना है, ये तमाम रहनुमाई ना होने की वजह से ये बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं और बहुत मायूस भी हो जाते हैं। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखने के लिए हुकूमत ने इनके मसाइल को सुलझाने के खातिर कई इक़दामात उठाए हैं, यानी कई कदम उठाए हैं ताकि किसान की फलाह व बहबूदी हो सके। जैसे बैंक कर्जों के जरिए मालियानात यानी इमदाद होती है। बैंकों के जरिए जो है किसानों को बहुत सारा खर्च दिया जाता है रुपयों पर, और उनकी थोड़ी बहुत अदायगी होती है, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत उनको जो है माफ़ भी किया जाता है ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सके। इसी तरह जब पानी की सहूलियात की मैसर होता है, जब पानी की सहूलियात देने का मौका आता है, तो वैसे नहरों के जरिए आबपाशी की सहूलत दी जाती है। किसान अपनी ज़मीन की नौइयत के मुताबिक फसल उगाते हैं या उगा सके। यानी नहरों के ज़रिए बड़े बड़े डैम हैं, नदी नाले वगैरह जहाँ से नहरें गुजरती हैं, तो हुकूमत उनकी खेतों के ज़रिए पानी की सरबराही के लिए क्या करती हैं, आबपाशी की सहूलत के लिए उनको नहरों के ज़रिए पानी भी दिया जाता है। आबपाशी से मुराद आब के माने पानी है, पाशी के माने सरबराही, यानी पानी की सरबराही की सहूलत दी जाती है, क्योंकि किसान को सबसे ज्यादा जरूरी चीज पानी होती है। इसी तरह बच्चों बड़े दर्जे के किसान भी हैं।
ان کی زرعی زمین زیادہ ہوتی ہے. میں نے پہلے بار کہا تھا آپ کو کہ ان کی کئی ایکڑ زمین ہوتی ہے, جو خود کی زمینیں ہوتے ہیں, جو خود کے مالک ہوتے ہیں ان زمینوں کے, ان کو بڑے درجے کے کسان کہا جاتا ہے. ان کے خاندان کے افراد کے علاوہ ان کے خاندان یعنی ان کے جو بھی رشتہ دار رہتے ہیں وہ خود بھی اس کھیتوں میں کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کئی اور لوگ بھی کاشتکاری میں ان کی مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو مزدور کسان ہوتے ہیں نا, وہ بھی آ کر ان کی کاشتکاری میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ کسان جدید آلات, گوداموں میں اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں اور بینکوں سے مالی امداد حاصل کرتے ہیں, جس سے ان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. یہ کسان جدید آلات سے مراد, جدید کے معنی نئے آلات, یعنی پہلے جب زمانہ گزر گیا تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ہل چلا کر زمین کو ڈھیلا کرتے تھے, زمین کو جو ہے نرم کیا جاتا تھا ہل اور بیل گاڑی کے ذریعے یا بیل سے یا دوسرے اور ذریعے سے. لیکن آج کی اس ترقی یافتہ دور میں جدید آلات جیسے ٹریکٹرز کے ذریعے, مشنریز کے ذریعے جو کیا کرتے ہیں, یہ کسان زمین کو کاشت کے لیے سازگار بناتے ہیں. اسی طرح گوداموں میں اناج کا ذخیرہ کرنا, پہلے جو ہے کہیں ایک چیز کو لے جا کر جمع کر کے اس کی رکھوالی کرتے ہوئے کئی دن گزر جایا کرتے تھے, لیکن آج کل بڑے بڑے گودام یعنی بڑے بڑے ذخائر گھر بنائے گئے ہیں جہاں پر کسان اپنے اناج کو جو ہے گوداموں میں ذخیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ان کی سہولیات ہیں. اور یہ بینکوں سے مالی امداد بھی حاصل کرتے ہیں. جو بڑے درجے کے کسان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر قرضہ بینکوں سے لے کر اچھی فصل اگاتے ہیں, جدید آلات کا استعمال کرتے ہیں, گوداموں میں اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں, جس سے ان کی آمدنی بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. اچھی بات ہے. تو لہٰذا بچوں میں اب آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کاشتکاری کے دو مؤثر طریقے ہیں. کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی جس کو ہم کاشتکاری بھی کہتے ہیں, تو اس کے دو بہترین طریقے ہیں. وہ یہ ہیں, فرسٹ یعنی پہلا بارش پر مبنی, یعنی جب بارش ہو تو کاشت ہوتی ہے ورنہ نہیں, جس کو خشک یا سوکھی کاشت کہتے ہیں. بارش پر مبنی یعنی جب بارش آتی ہی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت یہ کاشت ہوتی ہے, ورنہ ایسے کھیتوں میں کاشت نہیں ہوتی, یعنی کھیتی باڑی نہیں ہوتی, جس کو خشک کاشت یا سوکھی کاشت کہتے ہیں. اسی طرح نہروں, کھلے کنووں اور بند کنووں سے پانی کا استعمال کرتے ہوئے اگائے جانے والی کاشت کو آب پاشی کاشت بھی کہتے ہیں. یعنی یہاں ہمیشہ جو ہے پانی بہتا ہی رہتا ہے, نہروں سے ہے, ندی نالوں سے ہے, کنووں سے ہے, بند کنووں سے, کھلے کنووں سے جو ہے پانی استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ سال بھر جو ہے یہاں پر آب پاشی کی کاشت ہوتی ہی رہتی ہے. تو میں نے کاشتکاری کے دو مؤثر طریقے بتائیے آپ کو. ایک جو ہے بارش پر مبنی کاشت جس کو سوکھی یا خشک کاشت کہتے ہیں, یا اور جو ہے دوسری کاشت نہریں یعنی کھلے بند کنووں سے پانی استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ کاشتکاری کرتے رہتے ہیں, اس کو جو ہے آب پاشی کاشت کہتے ہیں. تو اب میں یہ بتا دوں آپ کو, آب پاشی کے مختلف طریقے ہیں, یعنی آب پانی کو سربراہی کرنے کے کئی مختلف طریقے ہیں, جس میں ٹپکاؤ آب پاشی. ٹپکاؤ سے مراد زمین کے اوپر جو فصل اگائی جاتی ہے اس کو جس طریقے سے برسات ہوتی ہے اس طریقے سے پانی کو نہروں کے ذریعے, مشنریز کے ذریعے, جدید آلات کے ذریعے ٹپکاؤ کا کام کرتے ہوئے جس طرح بارش کی بوندیں ٹپکتی ہیں, اسی طرح مصنوعی طور پر پانی کو جو ہے آب پاشی کے ذریعے ٹپکاؤ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے کاشت کرتے ہیں. اور ایک دوسرا طریقہ ہے چھڑکاؤ آب پاشی. چھڑکاؤ سے مراد دور سے جو ہے پانی کو پائپوں کے ذریعے یا پھر کسی اور شے کے ذریعے کیا کرتے ہیں, پانی کو دور دور تک جو ہے پانی کی لگاتار سربراہی کرتے ہیں, جس میں لگاتار بارش کی مانند جو ہے فصل پر یکساں طور پر پانی چھڑکا جاتا ہے, جس کو چھڑکاؤ آب پاشی کا طریقہ کہتے ہیں. ہم نے یہاں پر اب پڑھا ہے کاشتکاری کے دو مؤثر طریقے, جو بارش پر مبنی ہوتی ہے جس کو خشک یا سوکھی کاشت کہتے ہیں. اسی طرح آب پاشی کا طریقہ ہے جس کو آب پاشی کاشت کہتے ہیں. اسی طرح آب پاشی کے بھی دو مختلف طریقوں کو بتایا گیا ہے یہاں پر, ٹپکاؤ آب پاشی اور دوسرا چھڑکاؤ آب پاشی. جی ہاں, اب میں آپ کو یہ بتا دوں برسات سے سیراب زمین. جب برسات سے سیراب زمین کیسے ہوتی ہے؟ کم بارش برسنے والے علاقوں کی حدود میں
آنے والی زرعی زمین کو سیراب باباراں زمین زرعی زمین کہا جاتا ہے۔ وہاں ایسی فصل اگائی جاتی ہے جسے پانی کی کم ضرورت ہو اور وہ زمین اس کے لیے مناسب ہو، مثلا جوار، گیہوں وغیرہ۔ یعنی کم بارش برسنے والے علاقے جہاں پر کیا ہوتی ہے، بارش کم ہوتی ہے، اس کی زرعی زمین کو سیراب نہ ہوتا ہے تو یہاں پر زرعی زمین کہا جاتا ہے۔ تو ایسی فصل اگائی جاتی ہے جس میں پانی کم میسر ہو، جو فصل جب ایسی اگائی جائے وہاں پر پانی کم مہیا ہو، کم ضرورت پڑے، تو ایسی فصل اگا کر اس زمین کو بھی زرخیز کیا جاتا ہے، جو ایسی فصلیں ہیں جوار، گیہوں وغیرہ۔ بے شک اب جو ہے آپ کو سیراب آبپاشی زرعی زمین، کسانوں کے لیے پانی بڑی نعمت ہے۔ جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا، ہوا، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح کسان کو سب سے زیادہ اگر اس کی ضرورت ہے تو پانی۔ کسان کے لیے پانی بڑی نعمت ہے، پانی کے بغیر زراعت ناممکن ہے۔ اگر پانی نہ ہے تو وہ زراعت بھی نہیں کرے گا۔ پانی کا اہم ذریعہ کیا ہے بچوں؟ ماشاءاللہ پانی کا اہم ذریعہ بارش ہے۔ بارش ہمیشہ نہیں ہوتی، بارش جو ہے سال میں 4 ماہ یا 3 ماہ جو ہے بارش ہوتی ہے، اس لیے بارش کو مختلف ذرائعوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، پانی کی حفاظت کی جاتی ہے، پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور وہی پانی کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بارش کے علاوہ فصلوں کو پانی تالابوں، نہروں، کھلے کنووں اور بند کنووں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی جب بارش برستی ہے تو وہ پانی جو ہے بڑے بڑے ڈیموں میں، آپ ڈیم وغیرہ دیکھے ہوں گے، جو ایسے ڈیموں میں، بڑے بڑے تالابوں میں، نہروں میں کیا ہے، پانی کو ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب پانی کی قلت محسوس ہو تو ویسے وقت یہ پانی کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے اگائی جانے والی کاشت کو آب پاشی کی کاشت کہتے ہیں۔ یعنی بارش تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی سال کے 12 مہینے ان کو پانی ملتا ہی رہتا ہے، 12 ماہ پانی میسر ہوتا رہتا ہے، تو ایسی کاشت کو آب پاشی کی کاشت کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بارش، پانی کا اہم ذریعہ بارش ہے، بارش کے پانی کو محفوظ کر کے جو لگاتار استعمال کرتے ہیں تو اس سے اگائی جانے والی فصل کو آب پاشی کاشت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو بچوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مٹی کی مناسبت سے گنا، دھان، کپاس آب پاشی سے سیراب زمین، زرعی زمین میں اگائے جاتے ہیں۔ ایسی فصلوں کو آب پاشی کی فصل کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپا بتائیے کہ آب پاشی کی فصلیں کون سی ہیں جو ہمیشہ پانی میسر ہوتا رہتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، گنا، دھان، کپاس کے لیے ہمیشہ پانی کی ضرورت میسر ہوتی ہے۔ یہ بارشی فصلیں نہیں ہیں، یہ خشک فصلیں نہیں ہیں، بلکہ یہ پانی کی محفوظ فصلیں ہیں، یعنی پانی جس سے محفوظ کر کے آب پاشی کی جاتی ہے، جس کے ذریعے اگایا جاتا ہے، اس کو ایسی فصلوں کو آب پاشی فصل کہتے ہیں، جس میں خاص کر گنا، دھان اور کپاس شامل ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، ذرا یہ تو بتاؤ، اب میں نے کسان کے بارے میں آپ کو تفصیلاً جانکاری تو دی ہوں، آپ کے ابو یعنی والد صاحب کون کون سے کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست فرمایا آپ نے، کسی کے ابو معلم ہیں تو کسی کے ابو ڈاکٹر ہیں، کوئی درزی ہیں، کوئی بڑائی کا کام، کوئی وکیل یا کوئی انجینئر ہیں، یا پھر کوئی کسان بھی ہوں گے۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، آپ کے والد کسان ہیں، ماشاءاللہ، تو آپ کے والد کسان ہوں گے، یا پھر کسی اور ذرائع معاش کے لیے وابستہ ہوں گے۔ جی ہاں، شاباش، آپ کے ابو جو ہے کسان ہے تو آپ کو اس کی بڑی جانکاری بھی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، کھیتی باڑی کے لیے چند ذرائعوں سے پانی مہیا ہوتا ہے، وہ کون سے ہیں میں ابھی بتا رہی تھی آپ کو۔ جی ہاں، جیسے نلوں سے، بورنگ سے، نالیوں سے، کنووں سے، تالابوں سے، بارش سے۔ ویسے تو پانی کا اہم وسیلہ، اگر پانی کا اہم ذریعہ ہم جانیں تو وہ کیا ہوگا؟ بارش۔ ماشاءاللہ، تو پانی کا اہم وسیلہ بارش ہی ہوگا۔ اسی پانی کو محفوظ کر کے کئی لوگ جو ہے پانی کو آب پاشی کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو آگے کی طرف دیکھیں تو اب یہاں پر ہم بڑے درجے کے کسانوں کے متعلق اہم باتیں یہ ہیں، کیا ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیلاً جانکاری حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، یہ جدید زرعی آلات کو خرید لاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔
جی ہاں، جدید زرعی آلات کے معنی زراعت کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے کے لیے جو چیزیں ہونا ہوتا ہے تو وہ جدید طریقے کے خرید لاتے ہیں، جدید طریقے کے، جیسے ٹریکٹر ہے اور دوسرے آلات ہیں. غلہ کرنا ہے تو بڑے بڑے مشینریز لے لے آتے ہیں، اگر اناجوں کو محفوظ کرنا ہے تو بڑے بڑے گودام تعمیر کرواتے ہیں. تو یہ تمام زرعی آلات استعمال کرتے ہوئے بڑے درجوں کے کسانوں کی یہ اہم خاصیت ہوتی ہے. اچھا، تو یہ گوداموں میں اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اچھی قیمت ملنے پر کیا کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اناجوں کو حفاظت سے رکھ لیتے ہیں. جیسے ہی اناج کی پیداوار ختم ہو جاتی ہے، اناج کو غلہ کر کے ذخیرہ کرتے ہیں، پھر اچھی قیمت ملنے پر کیا کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں تاکہ ان کی بڑائی ہو سکے اور ان میں جو ہے اور ان کے ذرائع معاش کے گزر کے لیے آسانیاں ہو سکے. جی ہاں، نمبر تیسرا ہے یہ بینکوں سے مالی امداد بھی حاصل کرتے ہیں. یہ بینکوں سے کیا کرتے ہیں، مالی امداد یعنی بینکوں سے لون وغیرہ قرض لے کر اپنی مالی امداد کو بہتر بناتے ہوئے جدید آلات خرید کر، زمین خرید کر، کھاد خرید کر بغیر کسی ڈر خوف کے بڑی اچھی پیداوار کرتے ہیں. اسی طرح وہ ہمہ قسم کی کاشت کرتے ہیں اور ان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. ہمہ قسم کی کاشت سے مراد جب ان کے بڑے بڑے کئی ایکڑ زمین ہوتے ہیں تو جب وہ چاول کی پیداوار کرتے ہیں، جب چاول کی فصل کٹ ہو جاتی ہے، کاٹ دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسری فصل اگاتے ہیں، یعنی جوار وغیرہ پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری فصل اگاتے ہیں، یعنی وہ ہمہ قسم کی کاشت کرتے ہیں اور ان کی آمدنی بھی اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تمام بڑے درجے کے کسانوں کے متعلق رہے. آگے چلتے ہوئے طلبہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاشتکاری کے طریقے، میں وہاں پر آپ کو کاشتکاری کس طریقے سے کی جاتی ہے، آب پاشی کس طریقے سے کی جاتی ہے وہ بتا رہی تھی. اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ کاشتکاری کے طریقے کون کون سے ہیں. جی ہاں، سب سے پہلے نامیاتی کاشتکاری. نامیاتی کاشتکاری سے مراد ایسی کاشتکاری اس کے دوران کھاد کو جو ہے سڑے پتوں کی کھاد، کیڑے مکوڑوں سے نفوذی کھاد یا نامیاتی کھاد جراثیم کش کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسی کھاد جس میں خصوصاً سڑے گلے مادے اشیاء سے بنی ہوئی کھاد کو یا کیڑے مکوڑوں سے یا جانوروں کی نفوذ سے جو کیا کرتے ہیں، کھاد تیار کرتے ہیں، جس کو نامیاتی کھاد کہتے ہیں. اور یہ کھاد کو جو ہے جراثیم کش کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیمیاوی کاشتکاری. کیمیائی کاشتکاری کے دوران فصل اگانے کے لیے کیمیائی کھاد یعنی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں بھی جراثیم کش کا استعمال کیا جاتا ہے. جراثیم یعنی کیڑے مکڑوں کو مارنے کے لیے جراثیم کش دواؤں کا، کش کے معنی مارنا، جراثیم کش کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیمیائی کاشت کے بنسبت نامیاتی کاشت کو بہتر مانا جاتا ہے کیونکہ کیمیاوی کاشت میں جو ہے زیادہ تر کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر دواؤں کا چھڑکاؤ ہوتا ہے بس نسبت نامیاتی کاشتکاری کے لیے. نامیاتی کاشتکاری ایک مضبوط، ایک طاقتور کاشتکاری ہوتی ہے جس کی بدولت پودوں میں اور انسانوں کے لیے بھی بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی نامیاتی کاشتکاری کیا ہے، کیمیاوی کاشتکاری کیا ہے. تو ہم آگے بڑھتے چلیں. اسی طرح منتہائی کاشتکاری، یہ ایک قسم کی کاشتکاری ہے جس میں کیا ہے، ایک سال میں ایک ہی قسم کی فصل کو لگاتار 2 یا 3 مرتبہ اگایا جانا منتہائی کاشت کہلاتا ہے. یعنی ایک ہی قسم کی فصل اگاتے ہیں وہاں پر. اب مثال کے سمجھو ایک کھیت ہے، اس کھیت میں جب چاول کی پیداوار ہوتی ہے، جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر کیمیکل یعنی کیمیاوی کا استعمال کرتے ہوئے پھر دوسری بار چاول کو ہی اگایا جاتا ہے، پھر تیسری بار بھی چاول کو اگایا جاتا ہے. تو گویا سال میں ایک ہی قسم کی فصل کو 2 یا 3 مرتبہ اگایا جانا منتہائی کاشتکاری کی مثال ہے. مثلا جوار، دھان، راگی، سورج مکھی، کپاس، کلتھی، چنا، تور وغیرہ وغیرہ کیا ہے، یہ منتہائی کاشتکاری ہے جو سال میں ایک ہی قسم کی فصل کو 2 یا 3 مرتبہ اگایا جاتا ہے. اسی طرح مخلوط کاشتکاری. مخلوط یعنی ملی جلی ہوئی. زراعت کے ساتھ ساتھ مخلوط کاشتکاری میں بھی جو ہے لوگ شیرخانہ داری
یعنی دودھ کا بیچنا، مرغی بانی، مرغ بانی یعنی مرغوں کا پال کر بیچنا، ریشم سازی، ریشم کے کیڑوں سے ریشم کو نکال کر اس کی فروخت کرنا، اور مگس بانی یعنی شہد اندوزی، شہد نکال کر شہد کو فروخت کرنا، گویا یہ بھی مخلوط کاشتکاری میں شامل ہے۔ اس طرح کسان کاشتکاری کے مختلف طریقوں کو اپناتے ہیں اور اپنی آمدنی کا ذرائع پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح باغبانی ہے، یعنی زرعی زمین پر فصل کے بجائے پھل، ترکاریاں، کافی، چائے یا پھول اگائے جاتے ہیں، اس کو باغبانی کہتے ہیں۔ یہ الگ قسم کی پیداوار ہوتی ہے جس کو خصوصی باغوں میں پایا جاتا ہے، جیسے کافی کے باغات، ترکاریوں کے باغات، پھل کے باغات وغیرہ وغیرہ، ان کو باغبانی کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، فصل کاٹنے کے بعد اسے ذخیرہ کرنا اور محفوظ رکھنا پھر کسانوں کے لیے ضروری ہے، جس کو غلہ کہتے ہیں۔ اناج پیداوار کو بڑے پیمانے پر اگایا جا رہا ہے۔ اناج اور پیداوار کو ذخیرہ کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے کھلیان بھی بنائے گئے ہیں۔ کسان نہایت واجب قیمت ادا کر کے حکومت کی جانب سے بنائے گئے گوداموں، اناجوں، کوٹھیوں میں اپنا غلہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ زراعت اور کسان کیا ہے؟ ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند ہے۔ زراعت ہمارے ملک کا اہم پیشہ ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ کاشتکاری ہی کو اپنا پیشہ بناتے ہیں، حقیقت میں وہی عوام کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ تو دیکھو بچوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر کاشتکار فصل کاٹتا ہے تو دنیا خوشی مناتی ہے، اگر کاشتکار فصل کاٹنے میں ناکام رہا تو دنیا سسکتی ہے۔ کسی شاعر کی یہ بات کسانوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ آئیے ہم غذا پہنچانے والے کسان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ تو لہٰذا ایک سرگرمی آپ کے لیے بتائی گئی ہے، یہاں پر چند بیانات ہیں، آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ نامیاتی کاشت ہے یا کیمیاوی کاشت۔ جی ہاں، کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کاشت تو کھاد یا نامیاتی استعمال کرتے ہیں، زمین کے زرخیز بڑھانے کے لیے کیڑے مکوڑوں سے استعمال کرتے ہیں، فصل اگانے کے لیے جراثیم کش ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی کاشت میں سبزے یا پتے استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کیمیاوی کاشت، نامیاتی کاشت، کیمیاوی کاشت، نامیاتی کاشت وغیرہ وغیرہ جو ہے آپ اپنے کتابوں میں درج کر لیں گے۔ تو بچوں، ہم نے یہاں پر کیا کیا سیکھا ہے؟ زراعت کے معنی کو سیکھا ہے، زراعت کے طریقوں کو سیکھا ہے، آب پاشی کے زرع زمین کو سیکھا ہے، نامیاتی کاشت کے فرق کو جانا ہے۔ الحمدللہ اب تک آپ نے مجھ سے بہت سارے معلومات حاصل کیے ہیں، شاباش۔ میں اب آپ کی جانکاری کے لیے تھوڑا یہ بتا دوں کہ آپ میرے سوالات کے جوابات دیں گے؟ جی ہاں، سوال رہا زراعت کے معنی کیا ہیں؟ جواب، کھیتی باڑی یا کاشت کو زراعت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کسان ہمارے لیے کیا ہے؟ کسان ہمارے لیے انا داتا ہے۔ اسی طرح کاشتکاری کے طریقے کون کون سے ہیں؟ نامیاتی کاشتکاری، کیمیاوی کاشتکاری وغیرہ۔ الحمدللہ اب تک آپ نے اپنی بیاضوں میں درج کر لیے ہوں گے۔ تھوڑا گھر پر کام کے لیے میں چند سوالات دے رہی ہوں، اس کو درج کر لیجئے۔ کھیتی باڑی کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کھاد کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ضلع کی چند اہم فصلوں کے نام لکھو۔ باغ کسے کہتے ہیں؟ تو لہٰذا بچوں، میں نے آپ کو یہاں پر بتا رہی تھی کہ کھیتی باڑی کرنے کے کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے مکمل سبق جو ہے پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ کھیتی باڑی کے عمل کو جانا ہے، کھاد کی اقسام کو جانا ہے، مختلف اقسام کو جانے ہیں، اور اسی طرح آپ نے بہترین جوابات کا بھی مظاہرہ کیا ہے تاکہ آپ اپنے بیاضوں میں اس کو تحریر کر لیجئے اور آئندہ کی کلاسز میں جو ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ تو اچھا بچوں، آپ کے اچھے جوابات دیے ہیں۔ آپ کے اس جذبے کو سلام کرتے ہوئے آج کی اپنی اس کلاس کو اس امید پر ختم کر رہی ہوں کہ آپ اس مواد کو پورا سمجھے ہیں، پورا جانے ہیں، کسان کی اہمیت کیا ہے، فصلوں کو کس طرح اگایا جاتا ہے، نامیاتی کاشت کیا ہے، کیمیاوی کاشت کیا ہے، اور اس میں کس کی فضیلت ہے، یعنی کیمیاوی کاشت کس طریقے سے کرتے ہیں، اور جو ہے کیمیاوی کھاد اور نامیاتی کھاد میں کیا فرق ہے، کسان کہاں سے قرض لیتا ہے، جدید آلات کون سے ہیں، ان تمام کو جو ہے آپ نے بہترین انداز سے جانا ہے اور سمجھا بھی ہے۔ شکریہ۔ تو چلتے چلتے آپ کے لیے ایک شعر بتا دوں میں آپ کو۔ وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر، وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر، جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں، جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ خدمت استاد سے مراد ہم نے جو کچھ مواد آپ کو بتایا ہے اس کو آپ یاد دہانی کریں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ
ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.